Bismillahirrahmanirrahim. بولیے. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. As per the divine plan, Binyamin arrived. Just a minute. Ayat number 70 to 80, you said? Yes, 71 to 80. Okay, very good. Okay, I'm sorry about it. Okay. As per the divine plan, that is Kitna, Binyamin arrived, and when the brothers were paired, he was left all alone, and he was sad. He was grieving. So Prophet Yusuf, he came to him and said he'll be his partner, and he disclosed the secret and shared the plan of hiding the drinking cup. The plan was agreed by Benjamin, as there was some punishments and allegations in it. So then I've written it in summary, but I have not written it continuously. Fine, now? Fine. Yeah. Continue. Okay, fine. The punishment was that the thief would be staying with the owner. According to the Yaqubi plan, it was the thief has to stay with the owner for 1 year and serve him as a slave. And according to the Egyptian plan, the thief is supposed to be whipped, which was a severe punishment. So the Yaqubi plan was accepted by Prophet Yusuf. When the search began and the cup was found in Benjamin, the brothers were stressed and scared. How will they face their father if Benjamin was kept behind? They suggested that one of them will stay back instead of Benjamin. But to this, Prophet Yusuf said he cannot do injustice with the innocent. Prophet Yusuf denied staying. Then unfortunately they had to leave the country without Benjamin, but were worried on the way because they were scared how will they face their father. Okay, Prophet Yaqub, when the brothers reached, Prophet Yaqub was very sad, but was aware of the plot of missing his sons, but had yaqeen in Allah about their return and was patient. Now here crying was his weapon, which is connected to which kept him connected to his sons. And it is referred to the fourth Imam also has said that William couldn't see it properly, the light is not proper. Fourth Imam also is being seen connected when he was asked, why does he cry so much? He had said that the Prophet Yusuf Prophet Yaqub का एक बेटा नजरों से गायब हुआ, तो he had cried so much. मेरे सामने तो 18 यूसुफ शहीद हुए हैं, so I'm like I have to cry. Then actually this now I'm coming to the message of it. This surah was revealed in Mecca at the time somewhere around Hijrat. When the kuffars, they had come over to Prophet asking him why did sons of Yaqub migrated from Syria to Egypt. At that time this surah was revealed, and it was also a comfort to a prophet because the kuffars and the Yahudis had come to question him, and so this surah was revealed. Sorry, I'm making a mistake. It was also a source of comfort because he was facing the similar
similar problems, allegations from his family members like Kuffar Quraysh and Yahudis also. Bas. That's it. Okay. Anybody else is there? Zara has come. Okay, she will give next week, no problem. If everybody has finished, we will do one more thing. I want one more thing from everybody, one more homework, and that is long review नहीं चाहिए, 10 ayats भी नहीं चाहिए. तो whole सूरह यूसुफ के ऊपर अंदर से एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, एक बात, एक मैसेज टू विच आई कैन रिलेट, जो मेरे काम की चीज है, जिसके जानने से हमारी जिंदगी बेहतर मैं बना सकती हूँ. सूरह यूसुफ का मैसेज which has touched my life. There are many good things. We have discussed each and every point. Now I don't want all. I want number one. How we have, I shouldn't be saying how we are top universe में one. हाँ, ये पूरे सूरे में पूरे कुरान का एहसानुल कसस में सबसे बेस्ट message of Allah through Yusuf's life, which I have got, which will improve my life, which I want, which has touched me and which I need for a better salvation, for meeting my Allah. I hope I am clear. हिंदी उर्दू जानने वाले उनके लिए भी मैं रिपीट करूंगी. ये पूरे सूरे में बहुत अच्छी बातें हैं, और अल्लाह ने जब कहा ये एहसानुल कसस है, तो यकीनन दो राय नहीं है. ये हजरत यूसुफ की स्टोरी बहुत खूबसूरत स्टोरी. नॉट ओनली हजरत यूसुफ का चेहरा एंड बदन खूबसूरत है, हुस्न नहीं है जाहिरी. इससे हमको पता चलता है कि ही हैज बातिनी हुस्न, कैरेक्टर का हुस्न, मॉडेस्टी का हुस्न, एवरीथिंग यू कैन सी. हमारे पास ये सूरे में सब चीज है. ओके, तो इसमें से एक चीज जो सबसे नंबर 1 पे हमको लगी हो, which I can connect, I want to, जिससे हमको हमारी जिंदगी अल्लाह करे कि सुधर जाए, वो एक चीज तो नंबर 1 हमारे तमाम अच्छे मैसेजेस में जो सबसे नंबर 1 हमको लगी हमारे नजर में, वो आपको नेक्स्ट वीक मुझे बता दें. हम अपना बहुत सोचे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी हमको मालूम हो जाए. So many things, no. सब में से हमको एक सिलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा, हमने कहा ना. हाँ, अभी देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग खूबसूरत है, लेकिन यूनिवर्स में एक क्राउन जाता है एक के ऊपर. तो एक ऐसी आयत हमको बता दो जिसको हम अपनी जिंदगी में हमारे घर के अंदर, हमारे बेडरूम में हम उसको दीवार पे लगाए, और दीवार पे भी लगाने की जरूरत नहीं, हमारे ज़हन में रखते, जिसकी वजह से शायद हमारी जिंदगी दुनिया आखिरत बेहतर. हाँ, ये सब आप लोग सुनो और आयत को नेक्स्ट वीक पिकअप करो, उसका मैसेज पिकअप करो, और फिर टाइम है हमारे. ओके, हम अब नेक्स्ट बताएंगे ना, नेक्स्ट वीक बताओ. ये वीक तो नहीं, अभी तो नहीं बोल रहे हैं ना, अभी हम बताएंगे तो फिर आप लोग सब लोग बाकी की चीजों को हाँ और करेंगे ना. हम भी आप लोग के साथ सुने. ओके, सब लोग जब सुनाएंगे, आई विल आल्सो टेल यू व्हाट आई लाइक द बेस्ट, because I have you all have pondered a lot on the ayats, एक आयत को देखा है. हाँ, तो आई थिंक एक चीज को तो हमको अपनाना है, सिलेक्ट करना है, हमारी जिंदगी का एक मोटो बनाना है. एहसानुल कसस, हाँ, which is, and each person can choose a different thing, may choose a different thing which is related to my life, my behavior, my character, we won't know, but it is good. इंशाल्लाह ये करेंगे. और आज हम लोग I hope everybody is ready to take a new surah, and ये सूरा के बाद में नेक्स्ट सूरा भी हमको जल्दी सोचना पड़ेगा. अगर हमको अल्लाह से नजदीक होना है, अल्लाह का कलाम
सीखना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, हबीब क़ुलूबना व शफ़ीए ज़ुनूबना, सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने नेक्स्ट सूरह के बारे में ज्यादा पंडर सोचा भी नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी को छोड़कर हम दूसरे कोई सूरह पे जा भी सकते। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो अभी एक शॉर्ट सूरह लिए है। सूरी में इबरत बहुत है। सूर्य का नाम है हुजुरात। उसमें सिर्फ आई थिंक 19 आयत है। एंड उसमें उस सूर्य को सूर्य अखलाक भी कहते हैं, सूर्य अदब भी कहते हैं। क्योंकि मुख्तसर है, उम्मीद मैं करती हूँ कि इंशाल्लाह शायद 2 हफ्तों में, इंशाल्लाह के 2 हफ्तों में हमको इसको खत्म करना है। इस सूरे की तिलावत का बहुत ज्यादा सवाब भी है। तो हदीस में कि जो इंसान इस सूरे की तिलावत करेगा रोज, हर रात को या हर दिन को पढ़ेगा, तो वो ज़ायरीन रसूल में उसका शुमार होगा। और ये सूरे की फजीलत सिर्फ पढ़ने से नहीं है, समझने और उस पर अमल करने से है। ज़ियारत रसूल इंशाल्लाह हम सबको मदीने में नसीब हो, इसी साल नसीब हो। एंड ये सूरा क्योंकि रसूल अल्लाह से मुतालिक है, तो इसके लिए इस सूरे की को पढ़ने में बहुत ज्यादा फजीलत है। और हमारे लिए इसमें भी दर्स है। हमने कहा ये सूरे को सूरे अखलाक भी कहते हैं और सूरे अदब भी कहते हैं। इसमें अदब है, इंसानों को अदब सिखाया गया है कि किस तरीके से तुम लोगों के साथ मिलो, किस तरीके से तुम रहो। ठीक है, तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे सूरे हुजुरात इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदई अल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। देखिए, ये सूरे में डायरेक्टली अल्लाह ने स्टार्ट किया है। नो तमहीद के बगैर, कोई इंट्रोडक्शन के बगैर, प्रीफेस नहीं है। डायरेक्टली अल्लाह किसको मुखातिब करता है? डायरेक्टली अल्लाह आवाज दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुमिनीन को अल्लाह आवाज देकर डायरेक्टली बात करता है। और जहां भी कुरान में आपने या अय्युहल्लज़ीना आमनू देखा है, तो बहुत मोमिनीन के लिए बहुत प्रेस्टीज की बात है कि वो परवरदिगार आलम डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करना चाहता है, डायरेक्टली हमसे बात करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी ओ पीपल हु बिलीव इन अल्लाह, जो ए वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह में, आखिरत में, कुरान में, रसूल में, मौत पर, अदालत परवरदिगार पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, फरिश्तों पर, ये तमाम चीज, कब्र के सवाल और जवाब पर, ये तमाम हमारा अकीदा अगर है, तो अल्लाह ऐसे लोगों को, ईमान वालों को आवाज देकर कहता है ला तुक़द्दिमू बैना यदई अल्लाह व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउल अलीम। अल्लाह, इसमें तो सब लोग समझ गए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाहा समीउल अलीम, बेशक अल्लाह सब चीज को जानता भी है, सुनता भी है। ये बात की बात है। लेकिन जब अल्लाह ने आवाज दी तो अल्लाह ने क्या कहा? ला तुक़द्दिमू बैना यदई अल्लाह व रसूलिही। अब डायरेक्टली अल्लाह कहता है कि कभी भी अल्लाह और रसूल के फैसलों के आगे तुम ना बढ़ो। तो कद्दमू का मतलब क्या है? जैसे इन्होंने कहा प्रीफेस, मुकद्दमे को प्रीफेस को मुकद्दमा कहते हैं। जब जो किताब के स्टार्टिंग में आता है, थोड़ी बहुत किताब के बारे में इंफॉर्मेशन या ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में जो रखते हैं उसको कहते हैं मुकद्दमा, जो पहले आता है। बाद में एक्चुअल बुक, एक्चुअल चीज। ला तुक़द्दिमू यानी डोंट गो अहेड, आगे ना बढ़ो। किसके? अल्लाह के हुक्म से आगे ना बढ़ो, रसूल जो हुक्म देता है उसके आगे ना बढ़ो।
یعنی اپنی منمانی شارٹ اینڈ سویٹ میں اپنی زندگی میں اپنی منمانی نہ کرو. یہ کس سے کہتا ہے اللہ؟ کیوں کہتا ہے اس سے مومنوں کو؟ کیونکہ تم نے اللہ پر ایمان لایا. ایمان لانے کا مطلب تم یقین رکھتے ہو کہ تمہارا ایک خالق ہے، مالک ہے، تم اس کے بندے ہو، تم اس کے برابر نہیں ہو، تم اس کے انڈر میں تحت قدرت ہو، ہے نا. جب ہم نے یقین کیا اللہ پر تو اللہ کا حکم ہم کو ماننا ہے. جب ہم نے یقین کیا کہ رسول برحق ہے تو جو بھی رسول کہتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. پھر ہمارے دل میں، ہمارے خیال میں تو بہت ساری باتیں آئے گی. ہر انسان، ایوری بڈی ہیز این اوپینین، ایوری بڈی ہیز اے مائنڈ ٹو تھنک. ہر کوئی سوچے گا، ہر کوئی اپنی بات کو آگے رکھنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں. لیکن ہماری زندگی کیا ہماری ہے؟ ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے نا. اس کے لیے کہتے ہیں کہ خدا الحمدللہ الذی، پروردگار کے لیے تعریف ہے جو بے طلب عطا کرتا ہے. ہم نے کہاں طلب کیا تھا ہم کو زندگی دو، ہم کو زندہ رکھو، ہم کو آنکھیں دو، ہم کو کان دو، ہم کو صحت کو سلامتی. اللہ نے سب چیز دیا اپنی مرضی سے، ہے نا. اور آگے بھی اللہ دیتا ہے، اور کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا. تو جب نعمتیں وہاں سے آتی ہے، جب خلقت وہاں سے ہے، وہ ہمارا رب ہے، تو رب کا مطلب ہے کہ ہم ان کے سرپرستی میں ہے، تو ان کے حکم کو ہم کو ماننا ہے. تو پھر ہماری رائے، ہماری باتیں آگے نہیں بڑھا سکتے اللہ کے حکم سے. تو یہ آیت، یہ سورہ اور یہ کب نازل ہوئی؟ کہا کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو جب خیبر کے لیے نکل رہے تھے مدینے سے، تو کسی کو اپنی جگہ معین کر کے گئے. یعنی یو ہیو ٹو بی پریزنٹ. اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے تو تم کو دیکھنا پڑے گا. مسلمانوں کو ہمیشہ رسول جب سفر پہ نکلتے تھے کسی نہ کسی کو اپنے جگہ پر قائم مقام رکھتے تھے. یہ تو آپ لوگ سنے ہیں، جانتے ہیں. شارٹ ٹرم. سیکنڈ، جب رسول کسی ٹروپ کو بھیجتے تھے سفر پہ یا کوئی جنگ کے لیے، ان کے اندر بھی ایک لیڈر بناتے تھے. اور کبھی کبھی ان کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 3 لیڈر بناتے تھے. کبھی یہ گزر گئے تو نیکسٹ بنے گا، نیکسٹ گزر گئے تو تھرڈ بنے گا. یہ امامت کے لیے دلیل بھی ہے نا. تو کہا کہ جب یہ بات کہاں سے نکلی، اللہ کہاں سے ڈائریکٹلی اسٹارٹ کر کے کیا کہتا ہے اللہ؟ تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی کے آگے نہ رکھو. یعنی کچھ میٹر ہوا ہے، ہاں، تو میٹر کے بارے میں مفسرین الگ الگ باتیں بتاتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول مدینے سے نکل رہے تھے تو کسی اور کو اپنی جگہ پر معین کیا. صحابہ میں سے کسی ایک نے ان کو ہٹا کر اپنی مرضی سے اور کسی کو رکھ دیا. اب کوئی بھی ہے جو بھی وہاں کے رسول کے ساتھ میں جو قریب تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں یہ. تو وہاں پروردگار عالم کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. اگر رسول نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہے تو اللہ کے حکم پہ اپوائنٹ کیا. تو ایک عام انسان اس کی مصلحت نہیں جانتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کہتا ہے خبردار ایمان والوں، رسول کی باتوں کے آگے اپنی باتوں کو نہ لے جانا. اب یہاں پر مشورے کی بات نہیں ہے. ایک آیت آپ دیکھیں گے قرآن میں، آیت یہ بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے اپنے رسول کو کہ اپنے ساتھیوں سے تو مشورہ کرو کوئی بھی میٹر پہ، اور اگر کوئی بات ہے تو مشورہ کرو. وہ اچھی بات ہے اجتماعی اور سوشل کوآپریشن کے لیے. مگر جب تم نے فیصلہ کیا پھر اللہ پر اعتماد کر کے تم آگے جاؤ، یہ طریقہ ہے. مگر جب رسول نے حکم دے دیا تو اس کے بعد میں کسی عام انسان کے پاس حق نہیں کہ رسول کی بات کو سائڈ میں رکھ کے اپنی بات کو چلائے. اور یہ ہر جگہ ہوتی ہے یہ باتیں. جو بھی ایک آرگنائزیشن کا بڑا ہے یا گھر میں بڑا ہے، جو وہ آرڈر دیتا ہے تو دوسرے کو کیا ہے، سننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ادب بھی ہے اور امان کا راستہ بھی ہے.
تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ مت جاؤ. اس میں 2-3 مفسرین الگ الگ باتیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں سے ایک جماعت ایسے تھے کہ وہ اپنے طرف سے باتیں رسول سے سننے کے بعد اپنے طرف سے مانا کر کے بتایا ہے. تو اللہ کہتا کہ نہ، تم ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں اللہ نے پہلے آیت کو ایسیوں کہا. یا سیکنڈ آیت، یا ایھا الذین آمنو، اگین اے ایمان لانے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور یہاں پر اللہ اور اسٹرکٹلی بتاتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، رسول پر. اب تم کو کیا کرنا ہے؟ لا ترفعو، رفع means to raise. رفیع کا مطلب کیا ہے؟ بلند. نام ہے نا رفیع، رفیع مطلب بلند، رفعت یعنی بلندی. تو لا ترفعو اصواتکم، صوت یعنی آواز، اصوات اس کا پلورل ہے، جمع ہے. Don't raise your voices above the voice of the prophet. Don't raise the voices above the voice of the prophet کے 2 معنی ہیں کہ رسول آہستہ بات کرتے، پیار محبت سے سمجھا کر کے بات کرتے ہیں. تو تم شور و غل کر کے، چیخ پکار کر کے رسول کے سامنے آ کے باتیں نہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول نے ایک بات کہی، تم آ کر رسول کے بات سے بڑھ کر کوئی بات کہو. ہاں کیا؟ تاکہ رسول کی بات معنی کے حساب سے دب جائے، ناٹ آواز کے حساب سے. تو یہاں پر تو سیدھی سی بات اللہ کہتا ہے، تو ڈونٹ ریز یور وائس یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا، آواز کو بلند نہیں کرو، اصواتکم فوق صوت الرسول. دیکھیے صوت سنگولر ہے، اصوات پلورل ہے. صوت النبی، نبی کے آواز کے سامنے تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ آ کر رسول کے ساتھ شور و غل اور چیخ پکار کر کے باتیں کرتے تھے. ہاں بالقول، تمہارے باتوں میں جب بولنا ہے تو کیسے بات کرو؟ آرام سے، سافٹلی، ہمبلی، جیسے رسول بات کرتے ہیں. تم آواز کو بلند نہ کرو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم بعض، لبعض قرآن میں کئی مرتبہ آیا، اٹ مینس ون اینڈ، بعض یعنی ون اینڈ، بعض یعنی کچھ. جیسے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، جیسے پیپل کال ون اینڈ ادر. تو جیسے ایک عام انسان ایک عام محفل میں، مجلس میں، گیدرنگ میں دوسرے سے بات کرتے، کسی کو آواز دیتے، کسی کو پکارتے ہیں. جنرلی دوست جو ہے اپنے لیول کی، اپنے اسٹینڈرڈ کے، اپنے برابری کے لوگ کے ساتھ فری ہو کر کچھ بھی کہتے ہیں، آگے پیچھے نہیں سوچتے ہیں. ان کا رسپیکٹ کے بغیر دوستانہ انداز میں بات کرتے. تو کبھی کبھی وہ حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ دوستی ہے، محبت ہے، کبھی کس کو بری بات بھی بولتے، دوسرا انسان چونک جائے کہ اس نے اس کو ایسے کیوں کہا، کیسے کہا. مگر وہ دونوں کو برا نہیں لگتا، کیونکہ وہ دونوں اتنے آپس میں مانوس ہے، کلوز ہے، آپس کے میں ایک جیسے ہیں. تو کہا کہ رسول کے ساتھ ایسے سلوک نہیں کرنا جیسے تم ایز یو کال ون another، ایز یو ٹاک ٹو ون another، کیونکہ بہرحال وہ اللہ کا چنا ہوا رسول ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں ہم روکیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ماں باپ کے سامنے ہم زور سے بات کر سکتے ہیں. ہاں، ماں باپ کے سامنے بھی زور سے بات کرنا منع ہے. کوئی عالم کے سامنے یا ٹیچر کے سامنے، جتنا بھی بڑا لڑکا ہو، بچپنے میں کسی ٹیچر نے ان کو پڑھایا ہے، جدھر بھی وہ دیکھے ان کو، اینڈ میں وہ لڑکا اس ٹیچر کے لیے وہ 40 برس کا بھی ہو گیا ہو، مگر اس کے لیے کیا ہے، وہ بڑا آدمی بنے، بزنس مین بنو، پیسے والا بنو، اس کے نظر میں وہ ٹیچر ہم سے افضل ہے. تو ایک نیچرلی انسان کے دل میں ایک رسپیکٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں
اور اسی کو ادب کہتے، اور اگر یہ نہیں ہو تو وہ بے ادبی کہلاتا ہے. اٹ از ناٹ، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم ہر اسکول کے ٹیچر کو وش کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں یا مثلاً رسپیکٹ کریں، لیکن اگر کوئی آ جائے سامنے تو ہم کو ایٹ لیسٹ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری ٹیچر تھی، کبھی ان سے جا کر بات کرے. اور امام زین العابدین کے اگر آپ رسالہ حقوق دیکھیں گے تو ٹیچر کے لیے، عالم دین کے لیے یا ٹیچر کے لیے کتنے رائٹس ہیں، کتنے رائٹس ہیں. جیسے ماں باپ کے لیے رائٹس ہے، ویسے ٹیچر کے لیے بھی رائٹس. بہت ڈیٹیل میں وہ سمجھاتے ہیں کہ کیسے تم اپنے، اگر محفل میں آئے سب کو عام سلام کرو تو اپنے ٹیچر کو الگ سے اسپیشلی سلام کرو. اگر ٹیچر کسی سے سوال کرتا ہے اسپیشلی ایک انسان سے، تو بے ادبی ہے کہ کوئی اور جواب. یو ہیو ٹو ویٹ. If the teacher has asked a particular person, جیسے کسی نے کہا ہے قاسم تم جواب دو، تو جا کر جواب دے، وہ بے ادب ہے. جب ٹیچر بات کرتے ہیں، ٹیچرز بات کرتے ہیں تو سنو، وہ ادب ہے. اگر ٹیچر بات کرتے ہو وہاں اسٹوڈینٹس آپس میں بات کرتے ہیں، وہ بے ادبی ہے نا. وہ رائٹس آف دا ٹیچر وہ آپ کیا کر رہے ہیں، ادا نہیں کر. بہت سارے لسٹ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن یہاں اللہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان کے ماں باپ یا ایک ٹیچر جو تھوڑے ٹائم انسان کے لیے 1 سال 2 سال 5 سال تربیت دیتی ہے یا دیتا ہے یا علم دیتے ہیں، تو ان کے لیے اتنا رسپیکٹ کہ مولا کہتے کوئی مجھے ایک حرف سنائے میں ان کا غلام ہو جاؤں. مولا کہتے ہیں. تو یہ تو پوری دنیا کے تربیت کرنے والے مربی ہے، رحمت للعالمین ہے. جیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے اپنے خطبے میں کہ میرے باپ، تم لوگ گمراہی کے دلدل میں تھے، غرق ہونے والے تھے، بس میرے بابا نے تم کو اس دلدل سے نکالا اور ہدایت و نور اور روشنی کی طرف لے کر آئے. تمہارے پاس ادب نام کی چیز نہیں تھی، تو ہمارے بابا کے بہت سارے احسانات ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ تم رسول اللہ میرا چن، یعنی پوری دنیا سے بڑھ کر 1,24,000 انبیاء ہے نا. انبیاء میں اگر سردار اگر کوئی ہے، انبیاء بھی اٹھ کر سب سلام کریں گے اگر کسی نبی کو، تو ہمارے رسول ہے. تو پھر کیا ایک عام انسان کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ جو تمہارے سامنے نفس نفیس فزیکلی جو پریزنٹ ہے ان کے سامنے تم ادب سے پیش آؤ، جس کو اللہ خود کہتا ہے یہ میرا رسول خاص ہے، یہ میرا خاتم الانبیاء ہے، یہ میرا حبیب کبریا ہے. تو کیا ہے کہ عام انسان کے لیے ماں باپ کا احترام ہے، کیا بولتے مربی کا احترام ہے، تو کیا رسول کا احترام نہیں؟ تو لوگوں کو ذہن میں کیا بات تھی کہ یہ تو معمولی انسان، یہ تو غریب بے کس یتیم پیدا ہوا. کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے لوگ دنیا کے چیزوں کے مطابق انسان کو ویلیو کرتے ہیں. جیسے فرعون نے نہیں کہا تھا موسیٰ کو کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے خدا کا پروفٹ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو تاج بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو ہیرا جواہرات بھی نہیں ہے. اگر یہ خدا جو تمام دنیا کا مالک ہے، یہ وہ خدا کا یہ نبی ہوتا تو کیوں اس کے پاس ہیرے جواہرات؟ وہ خود لٹکائے ہوئے داڑھی میں، بال میں، کان میں، ہر جگہ ہیرا اور سب تھا. تو میں خدا ہوں، میرے پاس اتنا ہے. یہ خدا کا کیسے نمائندہ ہو سکتا ہے؟ یہ دو بھائی لوگ آئے ہیں. مطلب ایسا دنیا اس طریقے سے لوگوں کو دیکھتی ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی رسول کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے تو نتیجہ اللہ دیتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ ان تحبط اعمالکم، اس کے وجہ سے حبط ہو جائیں گے تمہارے اعمال. حبط یعنی تم نے محنت کر کر کے اعمال کیے ہیں، تمہارے اعمال وائڈ ہو جائیں گے، تمہارے اعمال رد کیے جائیں گے، کوئی ثواب تم کو نہیں ملے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ، اور تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا
تم سمجھو گے کہ ہم نے کتنے حج کیے, کتنا روزہ رکھے, کتنا زکات دیے, کتنا کیا کیا کیے, میرے اعمال نامہ بھرے پڑے ہیں نیکیوں سے, جبکہ ہم نے تمہارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی کیوں کیا؟ تم نے رسول کو کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی. ہاں, تو یہ رسول کے لیے بھی ہے, ہم نے کہا ماں باپ کے لیے بھی, ہر بڑوں کے لیے انشاءاللہ. ان الذین, کیا ہے, یغضون اصواتکم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ابھی اللہ کہتا ہے ایک گروہ ایسا ہے اگر آواز کو بلند کرے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کے نام اعمال میں سے سب نیک اعمال وائپ ہو جائیں. اور اگر ایک انسان یغضہم کا مطلب کیا ہے؟ یغضون یعنی دبا کے رکھے. اگر کوئی انسان ایسا ہے جو رسول کے سامنے اپنے آواز کو دھیمی رکھے, ہمبلی پیش آئے, جھک کر زبان سے بہت نرمی سے پیش آئے, تو ان کے لیے کیا ہے جو دھیمی رکھے اپنی آواز؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے امتحان اللہ, اللہ نے امتحان کیا ہے, اللہ نے ان کو آزمایا ہے. موقع ملا تو ہمارے پاس مرضی ہم زور سے بات کر سکتے ہیں, ایسے پوزیشن میں ہوں کہ میں سامنے والے کو زور سے کچھ بھی بول سکتی ہوں, مگر اگر اس کے باوجود ہم نے سامنے والے کی عزت کے دھیمے سے دھیرے سے عزت و احترام سے بات کی تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ہم آرڈنری انسان کی بات کر رہے ہیں, تو اگر کوئی ایسا انسان ہے ان عربوں کے زمانے میں جو رسول کو عزت و احترام دے اور ان کے سامنے اپنی آواز کو دھیمے رکھے, اور جو ایک مربی کا حق ہے وہ حق ادا کرے, رسول کا حق ادا کرے, ان کو عزت و احترام ان کے وجہ سے اپنی آواز کو دھیمے رکھے. تو اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آزمایا. کس سے؟ امتحان اللہ قلوبہم, ان کے قلبوں کو اللہ نے آزمایا, للتقوی, تقوی سے, لہم مغفرۃ واجر عظیم. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں, مغفرت ہے اور اجر عظیم. قرآن میں جہاں جہاں اللہ مومنین کو اچھے انعام کے بارے میں شوق دلانا چاہتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ دو چیزیں آپ دیکھیں گے بہت بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, مغفرت و اجر عظیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت یعنی گناہ جو انسان کر چکے ہیں وہ گناہ کو اللہ بخش دے. اللہ کہتا ہے میں خود تم کو بخش, ورنہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو رونا ہے, گڑگڑانا ہے, ایکسپٹ کرنا ہے, اعتراف کرنا ہے, اللہ میں نے یہ گناہ کیا, تو بخش دے, تو بخش دے, تو بخش دے. یہاں اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے نبی کو عزت دی میں تمہارے گزشتہ گناہ کو بخش دوں گا, کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ پریشانی ان کے گناہ کے وجہ سے, جتنی بھی ہم نے نیکی کی لیکن اگر گناہ ہے تو انسان کے لیے ثواب کام آئے گا؟ جنت میں کب جائے گا؟ گناہ ہے اور گناہ لے کر جب جنت میں جائے پہلے گناہوں کا سزا بھگتے گا کتنے سال, اللہ سب کو بخش دے. جب اس سے فارغ ہو جائے پھر جنت میں جو ثواب, جو اچھے کام کیا اس کا ثواب جائے گا, اس کے ریوارڈ ملے گا. صحیح ہے نا؟ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ جس چیز سے تم کو ڈر ہے تمہارے گناہ کو میں بخش دوں گا, وہ اجر عظیم. اور جو تم نیکی کرو گے ایک تو ایک نہیں دوں گا, اس کا اجر میں عظیم دوں گا. تو اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک میں ادب کی امپورٹنس ہے, اور وہ انسان جو رسول اللہ کو انسلٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی اللہ کے نظر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے. ان الذین یغضون اصواتکم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر
عظیم، اللہ نے ان کو آزمایا، وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کا اجر و ثواب، مغفرت اور ریوارڈ سے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہاں سے سورے کا نام ہے. وراء ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، اس کے لیے بھی ایک شان نزول ہے. کچھ لوگ جہاں سے آتے تھے رسول سے ملنے کے لیے تو صبر بھی نہیں کرتے. رسول کی حجرات کا مطلب کیا ہے؟ چیمبرز، رومز. اسپیشلی حجرات ان کمروں کو کہتے ہیں جو انر اپارٹمنٹس کے انر حصے میں ہو. حجرات از دا پلورل آف حجرا. ابھی یہاں تو ہم لوگ بلڈنگز میں رہتے ہیں، وہ سب نے تو پرانے زمانے میں کیا اتنا جس کا گھر کا صحن ہو، رہنے کی جگہ، ریسٹ کرنے کی جگہ حجرا کہلا جاتا ہے، جو بہت انٹیریئر، بہت پبلک آئی سے اندر دور. تو یہ لوگ پیچھے سے جا کر رسول اللہ کے گھر کے پیچھے سے جا کر آواز دیتے تھے اور بلاتے تھے. نہ صبر ہے، نہ ادب ہے، نہ اخلاق ہے. وہاں زور زور سے آواز دے کر کہتے تھے کہ ہم کو تم سے بات کرنا ہے، ہم کو تم سے سوال کرنا ہے. تو رسول اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگے، پھر بھی وہ کچھ نہیں بولتے تھے. ان کا اخلاق ہی ایسا تھا صبر کے ساتھ. تو اللہ کہتا ہے، آیت نمبر کون سی ہے دیکھیے، آیت نمبر 4 ہے. ان الذین ینادونا، ان بے شک، الذین وہ لوگ، ینادونکا، کا یعنی تم کو، ینادونا جو ندا کرتے ہیں. واٹ از دا میننگ آف ندا؟ جو پکارتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے اے روبینا، او روبینا ان انگلش، اے روبینا ان ہندی. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ یا. جیسے ہم کہتے ہیں یا ربی، یا رسول اللہ، یا علی، یا فاطمہ. یہ یا لفظ ندا ہے. ینادون نکا، جو لوگ تم کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، تمہارے پرائیویٹ چیمبرز یا کمروں کے پیچھے جا کر آواز دے کر تم کو پکارتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اکثر ہم لا یعقلون، زیادہ تر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، فکر نہیں کرتے کہ یہ غلط کام ہے. کوئی انسان اپنے گھر میں ہے، کوئی ریسٹ کر رہا ہے، کوئی سویا ہے، کوئی اپنے پرائیویٹ چیمبرز میں بیٹھا ہے، تو ہم کو اس طریقے سے کسی کے پرائیویٹ لائف میں ڈسٹربنس نہیں کاز کرنا ہے. یہ لوگ لا یعقلون یعنی وہ لوگ سوچے سمجھے بغیر یہ کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَوْ، اگر یہ لوگ، انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے تھے کہ تم نکلو مسجد کو طرف آ جاؤ، یا لوگوں سے تم اپنے گھر سے نکل کے آؤ ملنے کے لیے، پھر وہ آ کے تم سے ملے، اگر وہ اتنا صبر کرتے تھے. صبروا حتی خرج الیہم، یہاں تک کہ تخرجا الیہم، یہاں تک کہ تم نکل آؤ اور ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کرو. اگر اتنے ٹائم صبر کرتے تھے، لکانا خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا. خیر یعنی سب سے بیسٹ ہوتا کہ they should wait when he comes out in the public. باہر جب وہ آئے تو تب آپ سے بات کرے، آپ سے ملاقات کرے. اگر وہ اس وقت تک صبر کرتے تو ان کے لیے، صبر کرنے والا اور لوگ جو رسول اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم. لیکن اگر ایسا کسی نے کر دیا تو نو پرابلم. اللہ کہتا ہے میں ہر ایک کے غلطیوں کو بخشنے والا ہوں. تو یہ لوگ، سب سے پہلی بات، یہ لوگ چیخ چیخ کر رسول کے ساتھ بات کرتے تھے، اور رسول کی آنے سے پہلے وہ کھڑے ہو کر آواز دے کر رسول اللہ کو پکارتے تھے. تو کیا ہو گیا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ادب جو ہے، مینرز کے ساتھ رہنا، وہ انسان کے پاس سب سے افضل ترین سرمایہ ہے.
इंसान कोई भी मजहब को देखो, हर मजहब में यही बात आपको बताई जाती है कि यू मस्ट बी पोलाइट, यू मस्ट बी काइंड, यू किसी के साथ झगड़ा अगर ना करो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, बात से अपना मामला सॉल्व करो। तो ये चीजें हैं जो अल्लाह कहता है कि इंसान को चाहिए कि अपने बात को शोर और होल के बगैर, बड़बड़ आवाज चीख पुकार के बगैर, और जल्दी करके किसी के दरवाजे पर जाकर किसी की आवाज पर, अभी एक जगह हम थे तो हमको वहां पर किसी को बिल्डिंग के सेक्रेटरी और बिल्डिंग के चेयरमैन बनाया, तो जिसके पास जो भी प्रॉब्लम है हर वक्त उनका बेल बजाए, वो फुलानी के बच्चे ने प्लेग्राउंड में चीख मार के आवाज की, 10 बजे रात को बच्चे चिल्ला रहे तो ये 10 बजे मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मैं जाके सेक्रेटरी के बेल बजाऊं और बोलो कि भाई मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ? वो तो बच्चे हैं, लेकिन मैं तो बड़ी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं किसी के दरवाजे में जाकर उनको डिस्टर्ब करके मैं वो बोलती हूँ कि देखो ये प्रॉब्लम है, जबकि मसलन वंस इन अ वीक आप मैसेज डाल दीजिए उनके फोन पर, या वंस इन अ वीक अगर ऑफिस में बैठते हैं कोई ग्रीवेंस सुनने के लिए, आप वहां बोल सकते हैं, या आप अपना लिख कर ऑफिस के बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हर प्रॉब्लम के लिए और हर जगह ये चीजें हमको समझना है कि अदब और अखलाक थोड़े टाइम का साथ नहीं है। क्यों रसूलुल्लाह से कहा अल्लाह ने इन्नका लअला खुलुकिन अजीम? क्यों रसूलुल्लाह को कहा तुम पहले तस्किया नफ्स करो, बाद में कुरान की आयत सुनाओ? काना हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पहले उनके नफ्सों को पाक, पहले उनकी बुरी आदतों को निकाल, पहले उनका गुस्सा कीना ये सब खाली करो, फिर उनको कुरान की आयत समझ में आ जाए। तो हर जगह, जैसे नमाज के रूल्स हमको कब काम आते हैं? जब हम नमाज पढ़ते हैं। वुजू के बारे में हमको रूल्स जानना है, कब हमको काम आएंगे? जब हमको वुजू करना है। गुस्ल के रूल्स कब आएंगे? रमजान में, जब रमजान नजदीक आता है या चांद रमजान का आ जाए तो सब रोजे के मसाइल सीखते हैं। अभी किसी को रोजा रखना नहीं तो रोजे के कोई मसाइल, सही है। जब जिसको हज को जाना है तो वो हज के मसले पूछता है, हज के बारे में सीखता है, क्योंकि हज में हमको अमल। लेकिन अखलाक, अखलाक का टाइम है? हाँ, अखलाक का कोई टाइम लिमिट है? नहीं। अखलाक इज योर सेल्फ। हाँ, 24/7 नो, लाइफ लॉन्ग। जितना हमको जिंदगी अल्लाह ने दी हमारे साथ में अदब और अखलाक होने से, इसलिए ये सूर्य के ऊपर ज्यादा अ, जोर दिया गया। इसको सीखो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ेंगे तो जैसे आपने रसूल की जियारत की। क्यों कहा? नॉट ओनली तिलावत, समझ के, समझने के बाद आप हमको इसके उसको अपने जज्म करना है। ओके। तो एहतराम और अदब और एहतराम के साथ हर माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए ये रूल्स काम आए। तो कहा कि वो लोग जो सॉफ्टली बात करेंगे, अदब के साथ बात करेंगे, हर जगह उनके लिए क्या है? उनके लिए कामयाबी है। ये आयत नंबर 1 टू आयत नंबर 5 हमने कर दिया है। अब देखिए अगर टाइम है तो हम आगे बढ़े। या टाइम इज 5:20, और शैल वी स्टॉप? 5 मिनट्स। ओके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये आयत नंबर 6 में अल्लाह फिर से कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो आप देखेंगे कि ईमान वालों को तरबियत देने के लिए अगेन एंड अगेन अल्लाह कहते हैं ए ईमान वालों, तुम मुझ पर भरोसा किए हो, रसूल पर ईमान लाए हो, आखिरत कयामत जन्नत पर ईमान लाए हो, तुम्हारा अमल, तुम्हारा अदब कैसे होना चाहिए? हाउ मस्ट यू बी, व्हाट मस्ट बी योर बिहेवियर?
رفتار گفتار تمہارے ایمان والا ہے اور جو ایمان نہیں لائے ہیں، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. So first he is reminding you کہ تم ایمان لائے ہو نا مجھ پر، رسول پر، قیامت پر. جنت ہے نا تمہارے لیے، جہنم ہے نا. جس کے بعد جہنم نہیں ہے، جنت نہیں ہے، وہ سورہ کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین. تم نے اس کو دیکھا ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ آگے کیا ہے؟ ہاں آگے کیا ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم. وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے، کیونکہ اس کے پاس آخرت نہیں. ولا یحاز ولا یحض علی طعام المسکین. اس کے لیے مسکین یتیم کوئی معنی نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آخرت نہیں ہے. جنت کیا تصور نہیں ہے تو ہم نیکی کیوں کریں گے؟ ہم کیوں مال دیں گے؟ جہنم سے ڈر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی. لیکن اگر تم ایمان لائے ہو تو تمہارے پاس گناہ کا تصور ہے، جنت ہے جس پہ تم مشتاق ہو، جہنم سے ڈرتے ہو، تو پھر تمہارا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ ہم سب کے لیے. اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر تمہارے پاس کوئی آئے جو فاسق ہے. واٹ از the meaning of فاسق؟ ہاں، جو نافرمان ہے، جو گنہگار ہے، اور جو وہ ایسا انسان ہے جس کا کوئی ہم بھروسہ نہیں کرتے نارمل. اگر وہ آ کر کیا کرے؟ بے نبا، نبا یعنی خبر، کوئی نیوز وہ لے کر آئے. فتبینوا، تم اس کو کیا کرو؟ کوئی بھی کوئی چیز بات خبر لے کر آئے تو تم اس کو ایکسپٹ مت کرو، پہلے تم اس کو ویریفائی کرو. اگر ایک انسان ایک جگہ جاتا ہے تو 4 خبر لے کر آتا ہے. پھر جیسے 4 خبر میرے پاس آ جائے تو ہمارے پاس کیا، جلدی سے فون کرو، 4 فون کو لگاؤ، 4 جگہ اس کو اسپریڈ کرو، 4 لوگوں سے ملو تو اس کو آگے بڑھاؤ. ہم کبھی بھی اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ یہ جو ہم نے سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے کوئی خبر لے کے، فتبینوا، واٹ از the meaning of تبینوا؟ ہاں، اس کے بارے میں مبین یعنی میک اٹ کلیئر، میک اٹ اوپن، واضح ہو جائے تمہارے لیے. اس کو ویریفائی کرو، اس کو تحقیق کرو، دیکھو وہ سچ ہے یا جھوٹ. ان تصیبوا قوما، ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہو کہ تم ایک ایسے قوم کو نقصان پہنچاؤ، ایک ایسا قوم کے بارے میں تم غلط فہمی میں رہو اور ان کو کیا پہنچاؤ؟ ان کے ساتھ بد سلوک بھی کرو. قومن بجہالۃ، ان کو نہیں معلوم، کسی نے خبر دی، ہم نے وہ خبر لی اور خبر کو پاس کیا اور خبر کے مطابق ہم نے عمل کیا اور خبر کے مطابق ہمارا موڈ خراب ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ دشمنیاں بڑھ گئی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ خبر غلط ہے. تو کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی قوم کے اندر ہم جھگڑا فساد، ہم ڈسکارڈ کو پھیلائیں، آپس کے اندر جھگڑا ہو بے جہالت، کیونکہ ہم جاہل ہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں، لیکن ہم کو یہاں سے خبر ملے، یہاں پاس کریں گے. ہاں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بس اگر تم نے ایسا کیا اور کل ہم کو پتا چلا کہ جو میں نے بات کہی وہ غلط بات نکلی، ہم نے 4 کو بولا، 4 نے 8 کو بولا، 8 نے اور 2 کو بولا، 2 نے اور 4 کو بولا، کہاں سے کہاں بات پھیل گئی. اور اگر مجھے کل پتا چلے کہ جو میں نے بات کہی تھی، مجھے جو یہاں سے لے کر میں نے فارورڈ کیا، تو ہم لوگ آج کل کرتے ہیں بہت ایزیلی ہم لوگ اپنے ساتھی میں آگے بڑھا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتا چلا وہ بات غلط تھی، تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم نادم ہو جاؤ گے. تو نادم ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا تم نے بات پھیلا دیا، اتنا تم نے غلط کام جو کر دیا، جو ہو گیا. کین وی برنگ اٹ بیک؟
تو کیا اس میں سینس نہیں ہے کہ ہم بات کو نہ پھیلا؟ اسٹاپ. یا اگر بہت دل ہے آپ کو بات پھیلانے کی ضرورت ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو. اس کا بھی شان نزول ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے ہفتے اس کو ڈیٹیل میں بتانا ہے. وَعْلَمُوا، آج ابھی میننگ ہم لوگ سمجھیں گے. وَعْلَمُوا فیکم رسول اللہ ہے، اور یہ جان لو کہ تمہارے اندر تمہارے درمیان رسول ہے. ان سے مشورہ کرو، ان سے بات کرو. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان. اگر تم کو اللہ نے رہنمائی رسول کی دی تو ہم کو رسول اللہ کے گائیڈنس کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے، جہاں تمہارے پاس پریشانی ہے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ رسول کے طرف رجوع کرنا ہے. تمہارے درمیان خدا کا رسول ہے. اگر جو باتیں تم نے مان لیا اور ایسے ہی تم نے آگے بڑھا لیا، پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ تمہارے لیے پریشانی نہ ہو. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ تمہاری بات کو مانے، تمہاری اتباع کرے. یوتی یعنی اطاعت کرنا. if he should obey you تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ لعنتم، تمہارے لیے نقصان ہوگا. اگر وہ تمہاری باتوں کو مان لے تو تمہارے لیے زحمت ہوگی. سب سے زیادہ علم رکھنے والا، ہدایت والا کون ہوتا ہے؟ رہبر ہوتا ہے وہاں کا. ایک آرڈنری انسان کو ہم جب لیڈر مانتے ہیں تو ہم یہ تسلیم کرتے کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ کیا ہے؟ ہاں، نالج ہے، گائیڈنس ہے، کیپبلٹی ہے. تو پھر اس کے اوپر ہم کو چھوڑنا ہے بات کو. اور یہاں تو رسول کو اللہ نے چنا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم کو اپنے فیصلے لینے سے پہلے رسول تمہارے درمیان ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ رسول تمہاری باتوں کو مانے تو تمہارے لیے مشکل پیش آئے گی. اس لیے تو ان کو تمہارا رہبر بنایا. اور تمہارے لیے نقصان کو پیدا ہونے والا ہے، لیکن اللہ دیکھیے آگے کیا کہتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ اتنا رحیم ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ، پروردگار عالم تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ الایمان وَزَيَّنَهُ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کیا ہے، روشن کیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہارے دلوں میں کفر کے لیے نفرت کو رکھ دیا ہے. ایسے تمہارے دل کو روشن کیا کہ تم ایمان سے محبت کرتے ہو، ایمان لائے ہو، یقین کرتے ہو، تم بلیو کرتے ہو، تمہارے پاس یقین و فیت ہے. اور اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر کے تمہارے دل سے کیا کیا ہے؟ کفر کو دور کیا ہے. کفر کی باتوں سے کو تم پہچانتے ہو اور تم اس سے دوری رکھتے ہو. یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے دیکھیے زینہ فی قلوبکم، ایمان کو اللہ نے تمہارے دل میں مزین کیا یعنی ڈیکوریٹ کیا ہے، اور تمہارے دل میں کفر کے لیے ناپسندیدہ قرار دیا. یعنی یو ڈونٹ لائک اٹ، کفر یو انڈرسٹینڈ، والفسوق اور نافرمانی، والعصیان گناہ کو تم سے اللہ نے دور رکھا ہے. اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ نے ہدایت کی. جو ایمان والا ہے رسول پر بھروسہ کرے، رسول سے مشورہ کرے. یہ نہیں کہ رسول اللہ کو باتیں کہہ کر ہم سمجھے کہ رسول ہماری اطاعت کرے. فضلا من اللہ،
वनअमतन, ये अल्लाह का फजल है कि हमारे दिलों से कुफ्र को खाली कर दिया है। हमारे दिल में कुफ्र के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम कुफ्र से को पहचानते हैं और दूरी करते हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम। इसके डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको, इसकी शान नुज़ूल भी है और ये क्यों ये आयतें नाजिल हुई इंशाल्लाह उसको आपको बता देंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कि अल्लाह कहता है कि जो ईमान हमारे दिलों में है, इंसान के दिल में अगर किसी के दिल में ईमान है, वो अल्लाह का एहसान। अल्लाह ने हमारे दिलों को ईमान से रोशन किया, अपने मारिफत के नूर से। अगर रोशन नहीं किया होता तो कोई इंसान अल्लाह को पहचान नहीं सकता। और ये कहता है, ये फजल परवरदिगार है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल से कुफ्र को दूर हटाया है। शिर्क कुफ्र आप समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कितने लोग हैं जो नहीं समझते हैं। वो तो उलाए क्या, ये वो लोग हैं जिसको अल्लाह ने हिदायत अपने तरफ से खास हिदायत। अब ये सब क्यों अल्लाह कहता है, इसके शान नज़ूल इंशाल्लाह अगले हफ्ते बता देंगे, क्योंकि टाइम बहुत लंबा ना हो जाए। कि हमारे पास ईमान है तो अमल भी होना, हमारे पास ईमान है तो अदब और अखलाक से हमको रहना। जैसे इमाम अपने साहबी से कहते हैं कि एक काम तो बुरा है, एक अमल बुरा है, लेकिन अगर तुम करोगे तो उससे ज्यादा बुरा है, क्योंकि तुम हमारे से जुड़े हुए हो। हमसे जुड़े होकर तुम इतना बुरा ये अमल करोगे तो फिर बहुत बुरी बात। फिर इमाम नहीं कहते अगर एक शहर में 1 लाख लोग रहते हैं और हमारा शिया सबसे बेस्ट इंसान अखलाक न रखे, फिर वो कैसे हमारा। इसके लिए कहा कि वो इस ने मकारिम, हमारे लिए रसूल अल्लाह से नहीं कहा कि मुझे अल्लाह ने चूज किया है नमाज के लिए, रोजा के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए। वो तो आएगा, वो तो उबूदियत में। लेकिन रसूल कहते हैं कि उतम्मिमु मकारिम अल अखलाक, अखलाक की बुलंदियों को मैं परफेक्ट करके तुम्हारे सामने अमल करके बताऊं, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। बहुत मानीदार सूरा है, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। और वही जो मैंने कहा, इसके असर से हमारा अखलाक में तब्दीली आ जाए इंशाल्लाह। देखिए सॉफ्टली बात करना कितना जरूरी है, और एक्चुअली अदब में भी है। अभी आगे भी आएगा कि किस तरीके से लोगों को एड्रेस करना, इसी सूर्य में आएगा किस तरीके से लोगों के साथ मिलना। इसलिए सूर्य को सूर्य अखलाक कहा गया, सूरतुल अखलाक और सूरतुल अदब। चल